अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, हम अपने प्रोग्राम दरस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातों को अब तक जान चुके हैं और कई सारे पारे अभी तक गुज़र चुके हैं, जिसमें सबसे अहम सूरे बकरा है, इसी तरह सूरे निसा है और भी कई सारी सूरतें हैं जिसमें अल्लाह की बातों के बारे में जाना। और अभी जो चल रहा है वो सूरे आराफ चल रहा है, जिसमें हमने अब तक अल्लाह की कई सारी ऐसी बातों के बारे में जाना जो शायद हम अब तक नहीं जानते थे, लेकिन साथ ही साथ आने वाली आयतों में ऐसी ऐसी बातें जानेंगे, ऐसी अहम अहम ख़बरें और ऐसी अहम अल्लाह के अहकाम के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसा वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्री अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि बेशक तुम्हारा रब सिर्फ़ अल्लाह है, जिसने आसमानों और ज़मीन की तमाम कायनात को 6 मुद्दतों यानी 6 अदवार में 6 दिनों में पैदा फरमाया। हालांकि अगर हमारा रब चाहता तो इनको 6 दिनों में नहीं, पलक झपकने से पहले ही उससे करोड़ों हिस्से करे उस पलक झपकने को, इसमें के एक हिस्से के बराबर में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी कायनात को अगर वो चाहता तो पैदा कर देता। लेकिन उसने 6 दिनों का जो वक्त लगाया वो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को ये सबक देने के लिए किया कि हर काम का एक वक्त है और हर काम अपने वक्त पर ही होता है। 6 दिनों का वक्त लगाया। हालांकि अगर हमारा रब चाहता तो पलक झपकते ही सारी कायनात को पैदा फरमा देता। इसी तरह हमें ये सबक दिया कि हर काम आहिस्ता आहिस्ता होता है और जब उसका वक्त आता है तो वो काम ज़रूर अंजाम को पहुंच जाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह आगे अल्लाह ने फरमाया कि हमने 6 दिनों में इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया, फिर अपने शान के मुताबिक अर्श पर इस्तवा हुआ, यानी इस कायनात में अपने हुक्म और इक़्तिदार के निज़ाम का इजरा फरमाया। वही रात से दिन को ढाक देता है, यानी रात लाता है जिससे दिन छुप जाता है। दरहाल के दिन रात में से हर एक दूसरे के ताक़ुब में तेज़ी से लगा रहता है, यानी अगर रात आ गई तो दिन छुप जाता है और दिन आया तो रात छुप जाती है। हर एक दूसरे के ताक़ुब में एक दूसरे के पीछे लगा रहता है और सूरज और चाँद और सितारे सब अल्लाह ही के हुक्म से एक निज़ाम के पाबंद बना दिए गए। ख़बरदार, हर चीज़ की तख्लीक, हर चीज़ का पैदा होना और हुक्म की सारी की सारी तदबीरें, इन तमाम चीज़ों का जो निज़ाम है, इनका निज़ामों का चलना जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे रब के ही ज़िम्मे है। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो तमाम जहानों को तदरीजन परवरिश फरमाने वाला है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीक़ों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। यानी जो अल्लाह के रास्तों से दरगुज़र करके दूसरा रास्ता चुनते हैं, गोया उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया और हद से वो तजावुज़ कर गए, और ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाता। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह ने फरमाया, वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बाद इस्लाहिहा वदऊहु खौफ़न व तमआ इन्ना रहमतुल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। शायद में अल्लाह ने यह वाज़ेह कर दिया कि ज़मीन में उसके सवर जाने यानी मुल्क का माहौल और हयात दुरुस्त हो जाने के बाद फसाद अंगेज़ी ना करो और उसके अज़ाब से डरते हुए और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए उससे दुआ करते रहा करो।
ایسا نہیں کہ اللہ سے دعا کرنا ہی چھوڑ دو، اور ایسا بھی نہیں کہ یعنی امید اور خوف ان دونوں کے بیچ میں ہی اسلام ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی چیز سے اتنا نا امید ہو جائیں کہ اب تو ہم جہنم میں ہی جائیں گے، یا کسی چیز سے ہم اتنا امید لگا لیں کہ ہم چاہے اس دنیا میں جتنا جو کچھ بھی کریں ہمیں تو جنت جانا ہی ہے، ہم تو جنتی ہیں۔ اے سنی جنتی اسلامی بھائیوں، یہ کہنے والے اس بات سے ذرا یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ خوف و رجا کے درمیان رہتا ہے، امید اور خوف کے، یعنی جنت میں جانے کی امید رکھتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ خوف بھی رکھے۔ ایسا نہیں کہ جو چاہے اب کرے، اب تو ہم جنت میں جائیں گے، خوف بھی رکھے اللہ کا کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ وہ اگر چاہے تو کسی کو بھی، یعنی اگر کوئی انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر وہ چاہے تو اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو جنت میں بھیج دے، بس ایمان اس کا ہونا چاہیے۔ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر وہ چاہے تو اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں بھیج دے، اور اگر وہ چاہے تو چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، روزے دار ہو، اس کی گرفت فرما کے اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اللہ رب العزت کے ہی ہاتھوں میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرات محترم، اسی کے متعلق یہاں پر فرمایا گیا کہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اس سے دعا کرتے رہا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحمت اور احسان شعار لوگوں یعنی نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے، یعنی اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نخرج الموت لعلکم تذکرون۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا اور وہی ہے جو اپنی رحمت، یعنی اللہ جو ہے وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ یعنی بے آب و گیا شہر کی طرف ہاک دیتے ہیں، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پھر ہم اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ نے فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا اور جو اچھی یعنی زرخیز زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہے اس سے تھوڑے سی بے فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں یعنی دلائل اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہے۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو اچھی یعنی زرخیز زمین ہے، جو انسان اچھا ہے، صبر کرتا ہے، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، یعنی وہ اس دنیا اور آخرت میں خوب کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور جو زمین خراب ہے یعنی بد اخلاق ہے، اور اس کے اخلاق خراب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان بد تہذیب بھی ہے، اس سے تھوڑی سی بے فائدہ چیز کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، یعنی چند لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ جدھر جاتا ہے لوگوں کو بربادی کی جانب بھی لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے شکر گزار بنے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن، اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، وہ رات کو دن سے ڈھانپ لیتا ہے اور دن اس کے پیچھے تیزی سے دوڑتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ سنو، پیدا کرنا،
حکم دینا یہ صرف اسی کی شان کے لائق ہے۔ اللہ بہت برکت والا تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت صرف ہمارا رب ہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور ساری کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں فرمایا، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی یہ صرف ہمارا رب ہی ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے احوال بیان فرمائے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلائل بیان فرمائے تاکہ ان دلائل میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا جائے، اور توحید اور رسالت پر ایمان لانے سے ہی انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ حضرات محترم، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کسی فاعل مختار اور قادر پر موقوف ہے، کیونکہ ان کا اجسام مخصوصہ، اسی طرح صور مخصوصہ اور اوضاع مخصوصہ پر ہونا کسی ایسے ذات کی جانب اشارہ کرتا ہے، کسی ایسے مخصص کا تقاضا کرتا ہے، اور اس مرجح کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ ممکن اپنے وجود میں پھر کسی مخصص اور مرجح کا محتاج ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ایک لمحے میں بھی بنا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد اور ایک مدت مقرر کی ہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے موسم بنائے، لیکن یہ موسم بھی تدریجاً ظہور میں آتے ہیں۔ سخت سردی اچانک سخت گرمی میں تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ تدریجاً سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف موسم کا انتقال ہوتا ہے۔ انسان کی پیدائش کا عمل بھی اچانک وجود میں نہیں آتا، بلکہ نطفہ 9 مہینے میں تدریجاً انسان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح نباتات کی رویدگی بھی ہے۔ کفار پر جو دنیا میں عذاب آئے وہ بھی اچانک نہیں آئے، ان کو بار بار تنبیہ کی گئی، ڈرایا گیا، اور ہر طرح حجت پوری کرنے کے بعد ان پر عذاب بھیجا گیا، جبکہ وہ فوری عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد اور مدت مقرر کی ہے، اور اسی سنت کے مطابق زمینوں اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا ہے۔ نیز جو چیز دفعتاً وجود میں آئے اس کے متعلق یہ شبہ ہو سکتا ہے شاید یہ اتفاقی حادثہ ہے، اور جس چیز کو ایک معین مدت میں تدریجاً بنایا جائے اس کو اتفاقی حادثہ قرار دینا صحیح نہیں ہوگا۔ ہر ذی شعور یہ کہے گا کہ اس کو قادر اور حکیم نے ایک خاص منصوبہ اور خاص مصلحت سے بنایا ہے۔ 100 زمینوں اور آسمانوں کا، یعنی جتنے بھی زمینیں ہیں ان زمینوں کو اللہ رب العزت نے ان آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا، اور ان کا 6 دنوں میں بننا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، بلکہ اس غالب اور قوی، زبردست، علیم و حکیم اور قادر و قیوم کی حکمت اور قدرت کا ساختہ پرداختہ ہے۔ حضرات محترم، اور اس میں مخلوق کو یہ تنبیہ بھی فرمائی گئی ہے کہ کسی کام کے کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر کام اطمینان اور صحیح منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو ایک لمحے میں پیدا کرنے پر بھی قادر تھا، اس کے باوجود اس نے 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔ حضرات محترم، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ تمام خلق انہی ایام میں، تمام کی تمام مخلوق انہی ایام میں مجتمع ہوئی، اور انہی ایام میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ ان میں اختلاف ہے کہ ان میں سے ہر دن ایام دنیا کی مقدار کے برابر تھا یا ہر دن 1000 سال کے برابر تھا، جیسے کہ مجاہد اور امام احمد بن حنبل نے اس کی تصریح کی ہے، اور حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے۔ بہرحال حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے، بہرحال یوم سبت یعنی سنیچر کا جو دن تھا اس میں کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی، کیونکہ یہ 7واں دن ہے، اور اس کا نام سبت رکھا گیا، جس کا معنی ہے قطع کرنا۔ پیدائش کا سلسلہ اس دن منقطع ہو گیا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے ان دنوں میں ہمیں پیدا فرمایا۔ امام عبداللہ بن محمد بن جعفر المعروف اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
آکر آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے بارے میں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا اور منگل کے دن پہاڑوں کو بنایا اور ان میں نفع بخش چیزوں کو بنایا اور بدھ کے دن درخت پانی شہر آباد اور بنجر زمین کو بنایا. یہ 4 دن ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ آپ کہیے بے شک تم ضرور اس کا کفر کرتے ہو جس نے دنوں میں زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو. یہ ہے رب العالمین اور زمین میں اس کے اوپر سے بھاری پہاڑوں کو نصب کر دیا, اس میں برکت فرمائی اور اس زمین میں اس کے باشندوں کی غذائیں 4 دنوں میں مقدر فرمائی جو مانگنے والوں کے لیے برابر ہے. الگ الگ روایتیں ہیں لیکن زیادہ مضبوط روایت وہی ہے کہ 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا. ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.